नाज़रीन इकराम, आपने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इशारों पे ऐसे लोगों को देखा होगा कि जिनको पंजाबी ज़बान में खुसरे कहा जाता है या उर्दू में ख्वाजा सरा कहा जाता है। और इसके हवाले से एक बात ज़हन में रहनी चाहिए कि इनकी बड़ी तादाद ऐसी है, वो लोग जो इशारों पे नज़र आते हैं जो कि असलन मर्द हैं, बायोलॉजिकल मर्द हैं, लेकिन उन्होंने अपनी शख्सियत को, अपनी हैयत को तब्दील किया हुआ है और औरतों का सा हुलिया अपना रखा है। इनमें से बहुत सारे लोग इस तरह के होंगे जो कि सर्जरी के मराहिल से गालबन गुज़र के उन्होंने ये हुलिया अपनाया होगा, या कुछ ऐसे अफराद होंगे जिन्होंने ख़ुद ब खुद ही वो वाला ड्रेसिंग करके, उस तरह का मेकअप करके ख़वातीन वाला हुलिया अपना रखा होगा। ऐसे में कुछ अर्सा पहले एक ख़ातून हैं, मारूफ़ ख़ातून मारिया बी के नाम से, जो कि फ़ैशन डिज़ाइनर हैं, और उन्होंने एक बात कही जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि जो अल्लाह ताला ने सिर्फ़ 2 जेंडर बनाए हैं, एक मर्द और एक औरत, और इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। यानी जो आम हमारे यहाँ तसव्वुर है कि एक तीसरी जिन्स है, यानी ख्वाजा सरा या इंटरसेक्स जो अफराद हैं उनको तीसरी जिन्स कहा जाता है। आम तौर पे हम लोग भी उनको तीसरी मखलूक, तीसरी जिन्स कहते हैं। तो ऐसे में जब उसने ये बात कही तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या अल्लाह ताला ने सिर्फ़ 2 जिन्सें बनाई हैं, 2 जेंडर बनाए हैं, या तीसरी कोई जिन्स भी मौजूद है। तो ऐसे में नाज़रीन इकराम याद रखिएगा कि कुरान करीम में, अहादीस मुबारका में सिर्फ़ 2 जिन्सों का ही तज़किरा किया गया है, ज़ुकूर का और इनास का, मुज़क्कर का, मुअन्नस का, मेल का और फ़ीमेल का। और इसके अलावा जिसको हम तीसरी जिन्स कहते हैं उसका तज़किरा हमें फ़िक़्ह में, अहादीस मुबारका में, कुरान करीम में नहीं मिलता है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि जिसको हम तीसरी जिन्स कहते हैं या इंटरसेक्स अफराद हैं या ख्वाजा सरा हैं, क्या वो तीसरी जिन्स हैं या नहीं हैं। तो याद रखिएगा कि बुनियादी तौर पे अल्लाह ताला ने मुज़क्कर और मुअन्नस ही पैदा किए हैं। हाँ, अगर कोई ऐसा बच्चा पैदा होता है जो कि सिनफ़ी मसाइल के साथ पैदा हुआ है, जो कि सिनफ़ी इबहाम के साथ पैदा हुआ है, उसके बाज़ आज़ा इस तरह के हैं कि जिसकी वजह से हम उसको तीसरी जिन्स कह रहे हैं, तो वो क्या है। तो इसके हवाले से नाज़रीन याद रखिएगा कि कोई भी बच्चा जो सिनफ़ी इबहाम के साथ पैदा हुआ है वो भी या तो मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा। नाज़रीन, आप इसको यूँ समझिए कि अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है किसी जिस्मानी नक्स के साथ, उसकी हाइट बहुत छोटी है, या जो है उसकी बसारत नहीं है, या उसके हाथ पाँव में कोई और माजूरी है, कोई डिसेबिलिटी है, क्या इसकी बुनियाद पे हम उसके जेंडर को बदल देते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो बिल्कुल इसी तरह अगर कोई बच्चा इस तरह के इबहाम के साथ पैदा हुआ है तो उसको हम तीसरी जिन्स नहीं कह सकते, या वो मर्द होगा या वो औरत होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो बच्चा इस तरह के इबहाम के साथ पैदा हुआ है, कैसे पता चलेगा कि वो मर्द है या औरत है? कैसे पता चलेगा कि उस पे मर्दों वाले अहकामात लगेंगे या औरतों वाले अहकामात लगेंगे? नाज़रीन इकराम, इस हवाले से हमारे माजी में फ़ुक़हा ने भी इसका तयन किया है, और आज के ज़माने में जबकि मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है, इसका तयन करना इंतहाई आसान हो चुका है। हमारे माजी में फ़ुक़हा, उनके यहाँ ये तरीका रहा है कि अगर कोई बच्चा इस तरह के इबहाम के साथ पैदा होता है तो जब तक वो छोटा है, बलूगत को नहीं पहुंचा, तो देखा जाता था कि अगर उसके जिनसी आज़ा मर्दों वाले भी हैं, औरतों वाले भी हैं, तो देखा जाता था कि वो यूरन कहाँ से करता है। तो इस हवाले से उस पे मर्द या औरत का इतलाक़ किया जाता था। या अगर एक बच्चा बड़ा हो गया है और वो बलूगत को पहुँच गया है, तो देखा जाता था अगर उसकी दाढ़ी आ गई है या उसके औरतों वाले जिस्मानी आज़ा वाज़ेह हो गए हैं, तो इस लिहाज से उसके बारे में मर्द या औरत का तयन कर लिया जाता था। हाँ, एक मसला ज़रूर पैदा होता था कि बाज़ बच्चे इस तरह के होते थे जिनकी रेशो बहुत ही कम होती थी, कि जिनके बारे में तयन करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता था। मतलब उनके दोनों आज़ा हैं
اور وہ دونوں سے یورن کرتے ہیں. تو ایسے میں فقہا نے ان کے حوالے سے بھی بعض چیزوں کے حوالے سے تعین کر دیا, بعض اصول بتا دیے جن کے ذریعے سے پتہ لگ جاتا تھا کہ اس کو مرد کی کیٹیگری میں رکھا جائے گا یا عورت کی کیٹیگری میں رکھا جائے گا, لیکن اس حوالے سے ان کا تعین ضرور مشکل ہوتا تھا, اور اسی بنیاد پہ ایسے افراد کو خنثی مشکل کہا جاتا تھا. اسی طرح اگر آج کی میڈیکل سائنس کے مطابق ہم دیکھیں تو مرد یا عورت کا تعین کرنا ایسے افراد کے لیے قطعاً کوئی مشکل نہیں رہا ہے. صرف یہ کیا جائے گا اگر کوئی بچہ صنفی مسائل کے ساتھ پیدا ہوا ہے, صنفی ابہام کے ساتھ پیدا ہوا ہے, تو اس کا ٹیسٹ کروا لیا جائے گا, اور بڑے ہی آرام سے بڑے اطمینان سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس بچے کے اندر جو ہارمونز ہیں وہ کون سے ہارمونز ہیں, وہ مرد والے ہارمونز ہیں یا وہ عورتوں والے ہارمونز ہیں. اگر وہ مردوں والے ہارمونز اس کے اندر موجود ہوں گے تو اس کو مرد کہا جائے گا اور اس کو مرد سمجھا جائے گا, اور اس پہ سارے احکامات مردوں والے ہوں گے. اور اگر ایک بچے کے اندر ہارمونز میڈیکل ٹیسٹ کے ذریعے سے پتہ لگ جاتے ہیں کہ عورتوں والے ہیں تو اس کو عورت ڈکلیئر کیا جائے گا اور اس پر سارے احکامات جو ہے وہ عورتوں والے ہوں گے. ہاں اگر کبھی ایسا ہو کہ ایک بچہ اس کے جو اس کے ظاہری اعضاء ہیں اس کے ہارمونز کے ساتھ میچ نہیں ہو رہے ہیں, مثال کے طور پہ اگر ایک فرد ایسا ہے جس کے جسمانی اعضاء عورتوں والے ہیں لیکن اس کے ہارمونز مردوں والے ہیں, تو ایسے میں کیا اس کو عورت کہا جائے گا یا مرد کہا جائے گا؟ تو اس کا تعین ہارمونز کی بنیاد پہ ہوگا. ایک فرد چاہے بظاہر اس کی حیت اور شکل و صورت جو ہے وہ عورتوں والی ہے لیکن اس کے ہارمونز جو ہے وہ مردوں والے ہیں تو اس پہ سارے احکامات مردوں والے لگیں گے. اسی طرح اگر ایک فرد ایسا ہے کہ اس کے جو ظاہری شکل و صورت ہے وہ مردوں والی ہے لیکن اس کے ہارمونز عورتوں والے ہیں تو اس کو عورت ڈکلیئر کیا جائے گا, اس پر جو احکامات لگیں گے وہ عورتوں والے احکامات لگیں گے. ناظرین کرام, اس حوالے سے پاکستان کی میں کہوں گا بہت زیادہ بدقسمتی رہی ہے کہ پاکستان ان چند گنے چنے ملکوں میں شامل ہے کہ جس میں سن 2018 میں ٹرانسجنڈر ایکٹ منظور کیا گیا, جس کے باوصف اگر ایک فرد جاتا ہے نادرا کے پاس اور جا کے ان کو بولتا ہے کہ بظاہر میں چاہے ہٹا کٹا مرد نظر آ رہا ہوں, میری داڑھی ہے, مونچھیں ہیں, میرا نام جو ہے وہ مردوں والا ہے, لیکن میرا دل کر رہا ہے عورت بننے کو اور میں نے اپنا نام کوئی عورتوں والا رکھنا ہے, تو نادرا کے لیے لازمی ہوگا اس کا اندراج کرنا اور اس کو عورت ڈکلیئر کرنا. وہ کسی بھی بنیاد پہ اس کو انکار نہیں کر سکتے, وہ اس کو ریفیوز نہیں کر سکتے ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے ناظرین اکرام کہ دنیا میں غالباً چند ایک ملک ایسے ہیں جن کے اندر یہ اصول اور قانون موجود ہے, وگرنہ بہت سارے ممالک میں, چاہے وہ یورپ ہو چاہے وہ دیگر مغربی ملک ہوں, وہاں پہ ایک فرد کو اپنی جنس تبدیل کرنے کا, جینڈر تبدیل کرنے کا حق موجود ہے, رائٹ موجود ہے, لیکن وہ جو رائٹ دیا جاتا ہے ان کو پابند کیا جاتا ہے. جو فرد اپنا جینڈر اور جنس تبدیل کرنا چاہے وہ اپنا میڈیکل ٹیسٹ کروائے یا پھر وہ عدالت سے کوئی رپورٹ لے کے آئے اور اس کو جمع کروائے اور اس کی بنیاد پہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کا جینڈر تبدیل کرنا ہے یا نہیں کرنا. لیکن پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا, یہاں پہ ناظرین کرام بڑی ہی حیرت کی بات ہے کہ ایک فرد کو بغیر کسی میڈیکل ٹیسٹ کے, بغیر کسی عدالت کے فیصلے کے, بغیر کسی رپورٹ کے ایک فرد جا کے اپنا جینڈر جو ہے وہ چینج کر سکتا ہے, اپنا جینڈر تبدیل کر سکتا ہے. اور ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 میں قومی اسمبلی سے اور غالباً بعد میں سینٹ سے اس بل کو منظور کروایا گیا اور جس کو ٹرانسجنڈر ایکٹ کا نام دیا گیا. اور اس حوالے سے جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں ان کو اور عام عوام کو اس فرق کا پتہ نہیں ہے کہ ایک ٹرانسجنڈر لفظ میں اور انٹرسیکس میں فرق کیا ہے. اسی وجہ سے قومی اسمبلی کے بہت سے ممبران جو کہ اسلامی ذہن رکھنے والے بھی تھے, مسلمان تھے, ظاہر ہے کہ بڑی تعداد وہاں پہ اہل اسلام کی ہے, اس کے باوجود ان کی طرف سے اس بل پہ سائن کیے گئے اور اس کو منظور کروایا گیا اس وجہ سے, اور ان کو یہی بتایا گیا کہ ٹرانسجنڈر کا مطلب خواجہ سرا ہے. لیکن ریالٹی اس سے بالکل مختلف ہے. ناظرین کرام, اس لفظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو ٹرانسجنڈر کا لفظ ہوتا ہے وہ خواجہ سرا پہ نہیں بولا جاتا. بہت سارے خواجہ سرا ایسے ہیں جو ان کو بھی غلط فہمی ہے کہ شاید ہمیں ٹرانسجنڈر کہا جاتا ہے.
حقیقت یہ ہے کہ جو خواجہ سرا یا خسرا ہوتا ہے اس کو ٹرانسجینڈر نہیں کہا جاتا، اس کو انٹرسیکس کہا جاتا ہے۔ جو ٹرانسجینڈر کا لفظ ہے یہ بولا جاتا ہے ایسے فرد کے اوپر جو کہ اپنا جینڈر چینج کرتا ہے، ٹرانس ہوتا ہے۔ اب وہ بظاہر مرد ہے، بایولوجیکل مرد ہے، لیکن وہ عورت بننا چاہتا ہے یا عورت بن گیا ہے، تو ایسے فرد کو ٹرانسجینڈر کہا جائے گا۔ یا ایسی عورت جو کہ مرد دکھنا چاہتی ہے، وہ بایولوجیکل عورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عورت پیدا کیا لیکن وہ مرد بننا چاہتی ہے یا مرد کا حلیہ اپنا چکی ہے، تو ایسے فرد کو ٹرانسجینڈر کہا جائے گا۔ تو اس لیے جب ٹرانسجینڈر کے رائٹس کی بات ہو تو وہ خواجہ سراؤں کے حقوق کی بات نہیں ہوتی ہے، وہ ایسے لوگوں کی بات ہوتی ہے جنہوں نے اپنا جینڈر چینج کر لیا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے ہر ایک فرد کو جو مغرب کی چالیں ہیں ان کو سمجھنا چاہیے، انٹرسیکس کا فرق اور ٹرانسجینڈر کا فرق اس کو سمجھنا چاہیے، اور اس حوالے سے جو چیزیں ملک پاکستان میں مختلف انداز سے مختلف طرح سے پھیلائی جا رہی ہیں ان کے سامنے بند باندھنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور اس حوالے سے ناظرین کرام، ہماری سوسائٹی میں جو لوگ بستے ہیں ان کی بھی اپنی اپنی ذمہ داری ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو خواجہ سرا ہوتے ہیں، جو ریئل میں انٹرسیکس افراد ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، نہ سوسائٹی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے، نہ وہ خود اپنے آپ کو اچھے سلوک کے مستحق سمجھتے ہیں، اور نہ ہی جن کے گھر میں وہ بچہ پیدا ہوا وہ والدین اس کے صحیح رائٹس ادا کرتے ہیں۔ اس حوالے سے سمجھنے کی بات یہ ہے، جو خود خواجہ سرا ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ تیسری مخلوق نہیں ہے، تیسری جنس نہیں ہے۔ اگر ان کے اندر کوئی صنفی ابہام پیدا ہوا ہے تو وہ تیسری جنس نہیں بن گئے ہیں، وہ یا مرد ہیں یا عورت ہیں۔ وہ اپنا ٹیسٹ کروائیں، اپنے ہارمونز دیکھیں، اگر وہ مردوں والے ہیں تو وہ مردوں کے جیسی زندگی گزاریں۔ اگر بظاہر ان کے اعضاء ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، ان کا رہن سہن یا ان کا بولنا، ان کی آواز باریک ہے، مردوں کی طرح کی نہیں ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جان بوجھ کے اپنی آواز کو باریک نہ کریں۔ جو مرد ہیں، جو بایولوجیکل مرد ہیں، جن کے ہارمونز مردوں والے ہیں، چاہے ان کی چال ڈھال عورتوں والی بن گئی ہے اور اس پہ ان کا اختیار نہیں رہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر وہ بایولوجیکل مرد ہیں تو ان کو مردوں کی طرح رہنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، جان بوجھ کے عورتوں والی چال اختیار نہیں کرنی چاہیے، جان بوجھ کے آواز کو باریک نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر نیچرلی ایسا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن وہ باعزت طریقے سے ایک مردوں کی طرح زندگی گزاریں، نہ کہ وہ اشاروں پہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، نہ وہ دوسروں کے سامنے جا کے ناچ گانا کریں اور غلط حرکات کریں۔ یہ ان کا کام نہیں ہے۔ بطور مسلمان ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمان مرد کی طرح زندگی گزاریں۔ اگر ایک فرد ایسا ہے کہ اس کے ہارمونز عورتوں والے ہیں تو وہ عورت بن کے رہے، عورتوں کی طرح زندگی گزارے، عورتوں والے سارے احکامات اس پہ لاگو ہوں گے اور اس کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا۔ جہاں تک ہماری سوسائٹی کا تعلق ہے، ہم لوگوں کا تعلق ہے، تو ہم بھی ان کو جتنا ہو سکے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، ان کو یہ بتائیں کہ آپ یا مرد ہو یا عورت ہو، آپ تیسری جنس نہیں ہو، آپ باقی لوگوں کی طرح ہی یا میل ہو یا فیمیل ہو، آپ کو میل یا فیمیل سے نکالا نہیں جا سکتا۔ اس کو جو بایولوجیکل میل ہے اس کو وراثت میں پورا حق دیا جائے اور سارے ان کے ساتھ رویہ اس طرح کا رکھا جائے جو کہ ایک مرد یا عورت کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ جہاں تک والدین کی بات ہے تو والدین کو چاہیے کہ اگر ان کے ہاں کوئی اس طرح کا بچہ پیدا ہو گیا تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، گھبرانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح باقی ڈس ایبلٹی کے ساتھ بچے پیدا ہو جاتے ہیں، وہ بھی بچہ اس طرح کا پیدا ہو گیا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جو خواجہ سرا ہوتے ہیں یا اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، گرو کلچر ہے ہمارے ہاں، وہ گرو آتے ہیں اور بچے کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ عدالت کے تھرو گرو نے اس بچے کو حاصل کیا اور اس کو اپنے پاس رکھا۔ دیکھیے وہ آپ کا بچہ ہے، وہ آپ کا بیٹا یا بیٹی ہے، آپ نے اس کو گرو کے حوالے نہیں کرنا، آپ نے اس کو جو ہے خواجہ سراؤں کے حوالے نہیں کرنا، آپ نے اس کی تربیت کرنی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ بچہ اس میں جو ہارمونز ہیں یا بایولوجیکل وہ میل بچہ ہے تو اس کو میل کی طرح تربیت کریں، بوائے کی طرح تربیت کریں، اس کا ٹیسٹ کروائیں،
اگر وہ لڑکی ہے، اگر اس کے ہارمونز لڑکیوں والے ہیں تو بچے کی تربیت لڑکیوں کی طرح کریں. اس کو سمجھائیں کہ جو بھی مسئلہ ہے آپ نے اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے اور کیسے اس سوسائٹی میں زندگی گزارنی ہے لڑکی بن کے. والدین کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جب ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے لوگ پریشان ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب اس پہ حق جو ہے وہ خواجہ سرا کا ہے، گرو کا حق ہے، وہ جو چاہے اس کے ساتھ کرے. تو والدین کو یہ سمجھنا ہوگا، اپنا حق سمجھنا ہوگا اور اس بچے کی اس طرح تربیت کرنی ہوگی جس طرح کہ اس کی ضرورت ہے.